हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चाँद को देखा। जब सब भाई इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए तो इनमें से एक ने कहा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में फेंक दो। वो इस बात को भूल गए कि कमीज़ फाड़ दें ताकि इनका झूठ सच हो सके। अज़ीज़े मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखा तो बहकाने की कोशिश की। जब आप अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो लाज़मी तौर पर 14वीं रात के चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि एक नहर के किनारे पर मौजूद है और इसे लगा कि इस नहर से 7 मोटी ताज़ी गायें निकली और वहां मौजूद सब्ज़ा चरने लगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। क़ससुल अंबिया सीरीज़ पार्ट 6 में आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करेंगे वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस कायनात का आधा हुस्न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास है, मतलब वो इस कदर खूबसूरत थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हज़रत याकूब वाले वाक़े में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि हज़रत यूसुफ़ से किस कदर लगाव था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। तो प्लीज़ लाज़मी तौर पे वो भी जाके वाक़या सुनिएगा, आप लोगों का ईमान ताज़ा होगा। और उस वाक़े में मैंने ये आप लोगों से शेयर किया था कि आपके भाइयों ने आपको जो है जुदा कर दिया था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। तो किस तरह से जुदा किया, किस वजह से किया, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप जो है मिस्र के बादशाह बन गए थे, ये भी मैंने उस वाक़े में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो किस तरह से बन गए थे ये भी सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ लाजमी वॉच कीजिएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी सन बलूगत को ना पहुँचे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चाँद को देखा। ख्वाब में 11 सितारों से मुराद 11 भाई और सूरज और चाँद से मुराद वालिदैन थे जो आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिन भाइयों ने जो इनके भाई थे वो इनके सुतेले भाई थे। सिर्फ हज़रत बिन्यामीन जो थे वो इनके सगे भाई थे। इनके जो वालिद साहब थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने 2 शादियाँ की थी और जो बाकी भाई थे वो सुतेले थे। तो जो इनका सगा भाई था वो सिर्फ हज़रत बिन्यामीन थे। तो आपने जब ये ख्वाब देखा तो घबरा गए और वालिद साहब से ख्वाब बयान किया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अनकरीब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है वो अज़ीम मुनसब अता किया जाएगा, मतलब नबी होने का दर्जा मिलेगा और इनके भाई और वालिदैन इनके सामने सर झुकाएंगे। इसीलिए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस ख्वाब का किसी से भी जिक्र ना करना, क्योंकि इस ख्वाब को सुन के जो बाकी भाई हैं वो इनसे हसद करेंगे और कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपसे हसद करते थे और ये इनका हसद ही था कि वो समझते थे कि वालिद साहब आप अलैहिस्सलाम को और आप अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हालांकि वो सब इन्हीं की औलाद थे। इन भाइयों को हसद ही था जिसने इन्हें इस बात पे मजबूर किया कि वो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करें या किसी वीराने में छोड़ें जहाँ से वो कभी लौट ना सकें। इसी तरह बाप की सारी मोहब्बत और तवज्जो इनको हासिल हो जाएगी और अपने इस गुनाह पे वो बाद में तौबा करके पाक साफ़ हो जाएंगे। जब सब भाई इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए तो इनमें से एक ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में फेंक देते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बाप से कहा कि वो आप अलैहिस्सलाम को इनके साथ भेज दें, वो बाहर जा रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को गर्चा अच्छा ना लगा, इसलिए उन्होंने अपने खौफ का इजहार भी किया, मगर भाइयों ने कहा कि हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है उनकी जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे और अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे होते हुए कुछ हो गया तो हमारे लिए ये बड़ी नदामत की बात होगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जब इसरार बढ़ गया तो वालिद साहब यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को इनके साथ भेज दिया। जैसे ही भाई आप अलैहिस्सलाम को ले के वालिद साहब की नज़रों से ओझल हुए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर वो एक अंधे कुएं पे ले गए और आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की जानिब वही भेजी, तुम्हें इस मुसीबत से नजात मिलेगी और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास सवाली बनकर आएंगे, वो तुमसे डरेंगे और इन्हें इल्म ना होगा कि तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, किस तरह से अल्लाह ताला साथ साथ जो है नबियों को अगर जो है आजमाइशें उन पे भेजते थे तो साथ साथ उन्हें हौसला भी दिया करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई इन्हें कुएं में फेंक कर और जो कमीज़ थी उसको खून आलूद करके और रात के वक्त रोते हुए बाप के पास पहुँचे और कहा कि हम भाई की जुदाई में रो रहे हैं,
اور جو ہے نا بہت سے بزرگوں کا قول ہے کہ ظالم کی شکایت کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ بے شمار ظالم ایسے ہوتے ہیں جو رویا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کو اس مثال سے بیان کیا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں روتے ہوئے آئے، اس لیے آئے کہ اپنے جھوٹے رونے کو چھپا سکیں۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا اور ہم نے دوڑ لگانے چلے گئے اور ہماری غیر موجودگی میں بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ تو انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہمیں سچا مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ اگر ہم سچے بھی ہیں تو آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر ہم قصوروار نہیں ہیں تو بھی آپ قصوروار ٹھہرائیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بکری کا جو بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور اس کا خون آپ علیہ السلام کی قمیص پہ لگایا، تاکہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے والد صاحب، ان کو یقین ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ قمیص تو ہم نے پھاڑی نہیں، اور جو ہے ان کا جو یہ جھوٹ تھا وہ جو ہے نا سچ ثابت نہیں ہو سکا۔ جب شک کی علامات واضح ہوئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے عداوت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ کم سنی میں ہی ایک رعب و دبدبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے حضرت یوسف کو ان سے الگ کیا گیا اور اب اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو ہے نا کہانیاں سنا رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواباً کہا، تمہارے نفوس تمہیں غلط راستے پہ لے چلے ہیں، اب میں صبر کروں گا اور اللہ سے ہی مدد طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق بیان کیا ہے کہ جب انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے غم کو دور کیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور اہل کتاب کا قول ہے کہ اس قافلے کے پاس جو ہے پستہ، صنوبر اور اس طرح کے نا پھل موجود تھے۔ وہ جب شام سے مصر لے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کے لائے۔ جب اس نے کنویں میں پانی ڈالا تو ڈول جو ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا، اسے جو وہ بندہ پانی لینے آیا تھا، اور انہیں اپنے جو ہے نا متاع سمجھ کے چھپا لیا، تاکہ ہم جو ہے نا دوسرے یہ سمجھیں کہ یہ بھی بیچنے والے سامان میں شامل ہے۔ مطلب اس نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی تاجر ہیں تو ہم ان کو بھی فروخت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے آگاہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حرکت کا بھی بخوبی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم تھا کہ یہی بچہ جب آج مصر کے بازاروں میں نیلام ہوگا، کل اسی کی بدولت اہل مصر میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور مصر کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں اس بچے کو حاصل ہوں گی۔ جب آپ کے بھائیوں نے دیکھا آپ قافلے والوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں تو وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور چنانچہ قافلے والوں نے بہت کم قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ یعنی جب بھائیوں کو یہ علم ہو گیا کہ بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اب کسی نے جو ہے لے لیا ہے، ساتھ اپنے کنویں سے نکال لیا، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو ہمارا غلام تھا بھاگا ہوا، تو اب ہمیں اس کے پیسے دو اگر تم اس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ مطلب گویا انہوں نے ان کو فروخت کر دیا۔ لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب تر کرنا چاہتے ہیں یا بہت بڑا کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں، کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے جو نبیوں کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہمیں اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہیے، ہمارے نبیوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے نہایت عزت سے رکھو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، شاید اس کی بدولت ہمیں کچھ نفع ملے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، کیونکہ حضرت یوسف جو تھے وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ اللہ کا خاص انعام تھا، اور دینی و دنیاوی بھلائیاں آپ علیہ السلام کے لیے وقف ہو چکی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گھر جیسا ماحول ملا۔ مطلب یہ اللہ ہی کی بدولت تھا کہ اللہ نے اس انسان کے دل میں ڈالا کہ آپ کو جو ہے گھر جیسا ماحول پرووائڈ کیا جائے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ مشہور ہے کہ جس شخص نے آپ علیہ السلام کو خریدا وہ عزیز مصر تھا، اور شاہی دربار میں بحیثیت وزیر خزانہ اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام جب بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور علم عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندہ کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ بے شک آپ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بلوغت سے پہلے ہوا، اور بلوغت کی حد 40 سال ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی عمر میں اپنے چنے ہوئے بندوں کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اور ان کی جانب وہی بھیجتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ان کو بہکانے کی کوشش کی، مگر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کسی بہکاوے میں نہ آئے۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام پہ الزام تراشی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا
رہا، اس لیے آپ علیہ السلام کو اس کے مکر و فریب سے بچائے رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے بناؤ سنگھار کیا، عمدہ کپڑے پہنے اور بیش قیمت زیور پہنا، پھر گھر کے دروازے بند کر دیے، حالانکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ مصر کی بادشاہ ریان بن ولید کی بھانجی تھیں۔ آپ علیہ السلام جوان تھے اور حسن و جمال بے مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 7 متقی اور پرہیزگار سرداروں میں شامل کیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی جانب مائل کرنا چاہا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میری پرورش کرنے والا ہے، یعنی تیرے شوہر اور اس گھر کے مالک نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوڑ لگائی تو زلیخا آپ علیہ السلام کے پیچھے بھاگی۔ جب دونوں دروازوں کے پاس پہنچے تو وہاں زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے شوہر کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ یہ برائی کی نیت سے میری جانب آیا تھا، حالانکہ گناہگار وہ خود تھی، اور شوہر کو دیکھ کے اس نے اپنی بے گناہی چھپانے کے لیے اس نے آپ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ اس نے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی گھر کے ہر فرد نے دے دی، اور جو ہے نا اس شخص نے کہا کہ اگر عورت سچی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے کی جانب سے پھٹا ہوا ہوتا، اور اگر آپ علیہ السلام سچے ہیں تو کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہوتا۔ تو جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا، وہ اس وجہ سے کہ اگر ان کی بیوی جو ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی ان کو روکنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اس نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ کے ان کو کھینچا، اور اگر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی ہوتی تو وہ جو زلیخا تھی وہ خود کو بچانے کے لیے آپ علیہ السلام کا جو کرتا مبارک تھا اس کو آگے سے پکڑ کے کھینچتی اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو جب یہ دیکھا گیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے ان کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے، تو جو صاحب مصر تھا وہ اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، تم خود کو بچانے کے لیے اس پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نیک سیرت ہو، اس بات کو جانے دو اور اس بات پہ پردہ ڈالے رکھنا۔ پھر عزیز مصر نے بیوی کو کہہ دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے اور بارگاہ الہی سے رجوع کرے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ جب مشہور ہوا تو شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہے اور ہم جو ہے اسے اس معاملے میں بے بس سمجھتے ہیں۔ وہ عورتیں چونکہ امراء کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں، مطلب امیر لوگوں کی تھی، اس لیے انہوں نے زلیخا میں عیب نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اکسانے پر اسے برا بھلا کہا، اور کہ وہ اسے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتی ہے، وہ تو اس محبت کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک غلام ہے اور غلام کے لیے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے بولی ہم تو اس عورت کو گمراہ ہوتی دیکھ رہی ہیں۔ جب زلیخا نے اس کا چرچا سنا کہ وہ اس کو طعنے دیتی ہیں اور نقص نکالتی ہیں، اشارے سے اس کا عیب بتاتی ہیں کہ یہ اپنی غلام سے محبت کر بیٹھی ہے اور عشق کر رہی ہے اور شدید قسم کی محبت میں لگی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کر دے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ نوجوان ویسا نہیں جیسا انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ چونکہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوا تھا اور ان کے مائنڈ میں ایک عام سا انسان تھا جو کہ زلیخا کا غلام ہے، تو انہوں نے اس لیے اس طرح کی باتیں کر دی تھی۔ تو اب جو ہے جو زلیخا ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے سب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، تمام عورتوں کو، اور پھر ان کی مہمان نوازی کی اور کھانے کے جتنے سارے سامان میں ایسی چیزیں رکھیں جسے چھریوں سے کاٹنا پڑے، جیسے لیمو وغیرہ۔ تو جب ہر ایک عورت کے ہاتھ میں چھری تھی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور اس سے قبل کہ اس نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنوایا، اور پھر آپ علیہ السلام کو اسی حالت میں ان کے سامنے آنے کو کہا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام باہر نکلے تو لازمی طور پر 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے تھے، اور جب عورتوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا حسین نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ان پہ چھا گیا اور وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی اور چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں، اور انہیں زخم محسوس ہی نہ ہو رہے تھے، اور پھر وہ عورتیں کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں بلکہ نیک فرشتہ ہے۔ اب جو عزیز مصر اور اس کی بیوی دیکھ چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، مگر انہوں نے لوگوں کی زبان درازی کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اس طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور زلیخا کے عیوب پر بھی پردہ پڑ جائے گا، اور لوگوں میں یہ تاثر فروغ پائے گا کہ آپ علیہ السلام نے زلیخا کو جو ہے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔
آپ علیہ السلام نے بھی اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے، چنانچہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے قید خانے کو آپ علیہ السلام کا مقدر بنا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام ان عورتوں سے دور ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی عزت محفوظ رہی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے، ان میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اس کا نام بنو تھا، اور دوسرے شخص کا نام مجلس تھا جو بادشاہ کا نبائی تھا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے جو ہے نا قید خانے میں ڈالا ہوا تھا۔ جب ان دونوں نے آپ علیہ السلام کی عبادت و ریاضت دیکھی اور ان کے حسن سلوک کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے خواب دیکھا۔ دونوں نے خواب ایک رات میں دیکھا۔ بنو نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگور کی 3 بیلیں ہیں جس میں سے جو ہے نا جوشے نکل آئے ہیں، اور وہ ان خوشوں کو توڑ کے نچوڑتا ہے اور بادشاہ کو پینے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور جو مجلس تھا اس نے بھی یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر جو ہے روٹیوں کے 3 ڈبے ہیں اور اوپر والے ڈبے میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور ان دونوں نے اپنے خواب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے اور تعبیر دریافت کی۔ دونوں کا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام نیک خصائل کے مالک ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے علم تعبیر عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا بتا سکتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کو کہا کہ تمہارے پاس جو کھانا آئے گا میں اس کے آنے سے قبل ہی تمہیں بتا دوں گا کہ وہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، مطلب یہاں تک میں اللہ کے حکم سے جانتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا میں تمہیں خوابوں کی جو تعبیر بتاتا ہوں یہ علم مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، میں اسی واحد لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر ہوں۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلایا اور ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ نے یہ فضل دوسروں پر بھی کیا ہے، ہم لوگوں کو دعوت حق بھی دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت حق فرمائی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ان بتوں کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جانب سے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں فرمایا، اللہ سب مخلوق کا نگہبان ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت تبلیغ اس وقت کی جب ان دونوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی عظمت گھر کر چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ہر بات ماننے پہ وہ لوگ آمادہ ہو گئے اور وہ ہمتاً گوش تھے کہ آپ علیہ السلام انہیں ان کے خوابوں کی کیا تعبیر بتائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے خوابوں کی تعبیر بیان کی کہ بنو پھر سے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور مجلس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس قیدی کے متعلق گمان تھا کہ وہ رہا ہوگا اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس سے فرمایا میرے متعلق بادشاہ سے بات کرنا کہ میں بغیر کسی جرم کے قید خانے میں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب کے حصول کے لیے کوشش کرنا جائز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے، اور جب وہ قید سے رہا ہو گیا تو شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے آپ علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کا ذکر نہ کر سکا۔ مصر کے بادشاہ نے پھر خواب میں دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے پر موجود ہے اور اسے لگا کہ اس نہر سے 7 موٹی تازی گائیں نکلیں اور وہاں پہ موجود سبزہ چرنے لگیں۔ اسی دوران 7 اور گائیں نکلیں جو دبلی اور کمزور تھیں اور وہ بھی ان کے ساتھ چرنے لگیں۔ پھر ان دبلی اور کمزور گائیوں نے موٹی گائیوں پر حملہ کیا اور انہیں کھا گئیں۔ مصر کا بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہو گیا اور پھر جو ہے نا دوبارہ سو گیا تو دیکھا کہ ایک شاخ پر 7 سبز خوشیں ہیں اور ایک شاخ پر 7 خشک خوشیں ہیں۔ خشک خوشوں نے سبز خوشوں کو کھا لیا، جس پر وہ گھبرایا ہوا اٹھا، اور جب اس نے یہ واقعہ اپنے درباریوں اور قوم کو سنایا تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تعبیر بتا سکتا، بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان کن خوابیں ہیں، یعنی رات میں آنے والی ملی جلی خوابیں ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم خواب کے انجام کا علم نہیں رکھتے۔ اسی وقت دونوں قیدیوں میں سے نجات پانے والا قیدی بولا، جسے حضرت یوسف نے کہا بھی تھا کہ وہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرے، لیکن وہ بھول گیا تھا، تو کیونکہ اللہ نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت پوشیدہ تھی بے شک۔ تو جب اس شخص نے بادشاہ کا خواب سنا اور دیکھا کہ لوگ اس کی تعبیر بتانے سے عاجز ہیں تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور آپ علیہ السلام کی بات بھی یاد آ گئی کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ تو قید خانے سے نجات پانے والے قیدی نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں اگر مجھے قید خانے تک جانے کی اجازت مل جائے، یعنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔
اور جو ہے اسے اجازت مل گئی، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بادشاہ کا خواب بیان کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بغیر کسی مطالبے کے بیان کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قحط ہوگا تو ہر شخص کم سے کم غلہ استعمال کرے اور کھیتوں میں بوائی بھی کم سے کم کریں، کیونکہ 7 سال فصلیں بہت کم ہوں گی۔ یہ رہنمائی حضرت یوسف کی جو ہے فہم و فراست کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے۔ اور جب بادشاہ کو آپ علیہ السلام کی عقل کا اندازہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو دربار میں جو ہے طلب کیا۔ جب قاصد آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور قید سے رہائی کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک سب معلوم نہ ہو جائے کہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا کے قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور میرا رب ان کے مکر سے آگاہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہنے لگی جب سچ سامنے آ گیا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے اپنے مطلب کے لیے انہیں اکسانا چاہا اور اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً فرمایا میں نے یہ سب اس لیے کہا تھا کہ حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے، میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی مصر کے بادشاہ پر واضح ہو گئی تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ انہیں وزیر خزانہ کا منصب سونپا جائے اور وہ اس منصب سے بھرپور انصاف کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس منصب کا مطالبہ اس لیے کیا کہ آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں اگر صحیح منصوبہ بندی نہ کی گئی تو قحط کے 7 سالوں میں ملک کو معاشی مسائل درپیش ہوں گے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ قحط کے ان 7 سالوں کی پیشن گوئی منصوبہ بندی کر لی جائے اور لوگوں کو خوراک کے حصول میں تاکہ کسی بھی قسم کی تنگی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی اس بات میں بھی یہ دلیل پوشیدہ تھی کہ اگر انسان ایماندار ہو اور اپنے کام سے انصاف کرنے والا ہو تو ہی وہ حکمرانی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت عزت کے ساتھ مصر کی سرزمین ان کے حوالے کرنے کا کہا اور اپنی شاہی انگوٹھی پہنائی، گلے میں سونے کا ہار پہنایا اور ریشمی کپڑے زیب تن کروا کے اپنی سواری پر سوار کروایا اور مصر میں اعلان کر دیا کہ مصر کے اصل حکمران حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور میں صرف عہدے میں ان سے بڑا ہوں۔ جب زلیخا ایمان لے آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کر لی اور سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ الہی کے جو ہے نا ان کا اور کوئی کام نہ تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی اور اگر رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ تو زلیخا نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آپ علیہ السلام کی محبت سے واقف نہ تھی، اب میں آپ علیہ السلام کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں، اس لیے اب میری محبت میں تمہاری کوئی بھی شرکت گوارا نہیں، یعنی اب میں خاص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ تجھ سے اللہ تعالیٰ 2 بیٹے پیدا کریں گے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی عمارت پر فائز ہوئے تو ان دنوں کنعان میں شدید قحط پڑا اور آپ علیہ السلام کے بھائی رزق کی تلاش میں مصر آئے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور بھائیوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جو ہے اب بادشاہ بن گئے ہیں یہاں کے مصر کے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے انہیں جو ہے نا غلہ دیا اور فرمایا اگلی مرتبہ وہ اپنے ستیلے بھائی کو بھی لے کے آئیں، مطلب جو بنیامین تھا وہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، تو آپ نے کہا نیکسٹ ٹائم اس کو بھی ساتھ لانا، اور تم لوگ دیکھتے نہیں کہ میں نے تمہاری کتنی خاطر تواضع کی اور غلہ بھی پورا دیا ہے، لہٰذا جب تم اگلی بار آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ حضرت یوسف نے جو ہے اپنے بھائی کو لانے کا ان میں شوق پیدا ہوا اور نہ لانے کی صورت میں دھمکی دی کہ اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا۔ اور اب ادھر سے جو بھائی تھے ان کو یہ تھا کہ والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے بنیامین کو کبھی بھی نہیں بھیجیں گے، کیونکہ آلریڈی ہم حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، تو والد اب ہم پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں گے۔ خیر جب وہ جو ہے ریکویسٹ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے گئے تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کے جو ہے ان کو ساتھ رکھنے کی نیت سے ان پہ الزام لگا دیا، اپنا جو غلہ ناپنے والا جو تھا پیالہ وہ ان کے سامان میں ڈال دیا اور کہا کہ تلاشی لی جائے، چوری ہو گئی ہے، تو وہ حضرت بنیامین کے
کے سامان میں سے نکل آیا تو آپ نے کہا یہ تو چور ہے، اب اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ جو بھائی تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ والد صاحب تو پھر ہمیں یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بنیامین کو بھی جو ہے کہیں پہ غائب کر دیا ہے۔ خیر جب وہ واپس گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، تو یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ حضرت یوسف کی جدائی میں جو ہے رو رو کے ان کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک جو ہے ان کو دیا اپنے ستیلے بھائیوں کو، اور بولا کہ ان کی آنکھوں پہ جا کے لگانا، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جیسے ہی ان کے بھائی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک لے کے جاتے ہیں، تو ان کو پہلے سے ہی جو ہے ان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی بینائی بھی واپس آ جاتی ہے۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے ملن کا رلا دینے والا واقعہ میں نے حضرت یعقوب والی سٹوری میں مکمل شیئر کیا ہوا ہے، آپ لوگ لازمی واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو جو ہے مکمل علم حاصل ہو۔ یہاں پہ میں ان شارٹ بتا رہی ہوں لیکن وہاں پر میں نے ڈیٹیل سے شیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا جی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ایم شیور آپ لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو لگا ہوگا، اور ساری چیزیں اے ٹو زی میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کی ہیں انتہائی آسان الفاظ میں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو ہے پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، اور وہ جتنے بھی گناہ وغیرہ تھے، بھائیوں نے جو کچھ کیا اس کو معاف کر دیا گیا، کیونکہ انبیاء کی یہ صفات تھیں کہ وہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ فی امان اللہ۔